आईजी पंजाब ने 14 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए। गयूर अहमद को एसपी इन्वेस्टिगेशन बिहाड़ी तैनात कर दिया गया। हैदर अली को एसएसपी इन्वेस्टिगेशन मुल्तान तैनात कर दिया गया। तनवीर अहमद मलिक एसपी राइट मैनेजमेंट पुलिस मुल्तान तैनात। अख्तर हुसैन जोया एसपी राइट मैनेजमेंट पुलिस सरगोदा तैनात। आईजी पंजाब ने अफसरान के तकर्रुर तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आपको अपडेट करें, आईजी पंजाब ने अफसरान के तकर्रुर तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तनवीर अहमद मलिक एसपी राइट मैनेजमेंट पुलिस तैनात। अख्तर हुसैन जोया एसपी राइट मैनेजमेंट पुलिस सरगोदा तैनात। मुल्तान में अब्रे रहमत शहरियों के लिए जहमत बन गई। बारिश के दूसरे रोज भी शहर के कई इलाकों में पानी मौजूद। इंतजामिया मंजर-ए-आम से गायब। अहम शाहराहों पर पानी खड़े होने से शहरियों को दिन भर मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुल्तान में चंद घंटों की बारिश ने इंतजामिया की मॉनसून प्लान का पोल खोल दिया। शहर में 117 मिलीमीटर बारिश ने ही गली मोहल्लों को डुबो दिया। इंतजामिया बेशतर इलाकों और शराहों से गायब नजर आई। कल की बारिश हुई है, अभी तक कोई आया नहीं है। आने जाने वाले को परेशानी है, दुकानदारों को परेशानी है, कारोबार हो नहीं रहा इसकी वजह से। आगे पानी खड़ा हुआ है सारा, ये कारोबार हुआ नहीं है, दुकानें बंद हो रही हैं इसकी वजह से। दुकान वाले कह रहे हैं हम बंद करते हैं, कोई इंतजामी आ नहीं रहा, ये पानी निकाले, ये सफाई करे आगे, इसी वजह से बड़ी परेशानी है हमें। कासिम बेला, हाईकोर्ट रोड, शाहीन मार्केट, भुट्टा कॉलोनी, लतीफाबाद, अहमदाबाद, खारपुर, बिलाल चौक पर बारिश का पानी जमा हो गया। मोटरसाइकिल, गाड़ियां और एम्बुलेंसेस को भी गुजरने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ये हमारा कासिम बेला का मेन रोड है। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे मुस्तकिल लोगों का आना जाना है, खवातीन हैं, बच्चे हैं, लेकिन यहाँ पे जब भी बारिश होती है तो ये आपके सामने पानी देख लें, इसका कोई इंतज़ाम नहीं है। इसके लिए आला हुकाम से हमारी गुजारिश है कि यहाँ पे इसका इंतज़ाम किया जाए। लोगों को आने जाने में मसला होता है, फिर जो फुटपाथ पे रुकावटें होती हैं उसकी वजह से यहाँ से गुजर नहीं सकते हम लोग। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात ने आइंदा 2 रोज तक वक्फे से बारिश की पेशनगोई कर दी। अगर बारिश का पानी ना निकाला गया तो शहरियों की मुश्किलात मजीद बढ़ जाएंगी। कैमरा टीम के साथ गौर रहमान शेख, रोही, मुल्तान। दरिया चनाब और सतलुज में भी पानी के बहाव में इजाफा हो गया। हेड तरीमों पर पानी का बहाव 59,722 क्यूसेक रिकॉर्ड। दरिया चनाब में हेड तरीमों पर 1.5 लाख क्यूसेक पानी सैलाब का बायस बनता है। उधर दरिया सतलुज में हेड सुलेमानकी पर पानी की आमद 70,000 क्यूसेक से तजावुज कर गई। दरिया चनाब में पानी का बहाव तेज होने लगा। हेड तरीमों के मकाम पर पानी का बहाव 59,722 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया, जबकि हेड मराला के मकाम पर 76,972 क्यूसेक पानी बह रहा है। हेड खानकी के मकाम पर 73,142 क्यूसेक, हेड कादराबाद के मकाम पर 81,321 क्यूसेक और हेड पंजनत के मकाम पर 50,256 क्यूसेक पानी मौजूद है। दरिया चनाब में हेड तरीमों पर 1.5 लाख क्यूसेक पानी का सैलाबी रेला बह रहा है। दरिया चनाब में हेड तरीमों पर 1.5 लाख क्यूसेक पानी सैलाब का बायस बनता है। उधर दरिया सतलुज में भी पानी के बहाव में इजाफा हो गया। 24 घंटे में हेड सुलेमानकी पर पानी की आमद 14,000 से बढ़कर 17,000 क्यूसेक से तजावुज कर गई, जबकि खराज 3,500 क्यूसेक से बढ़कर 6,334 क्यूसेक हो गया। बल्लो की सुलेमान की राब्ता नहर से हेड सुलेमानकी में पानी की आमद 17,000 क्यूसेक बरकरार है। हेड इस्लाम, मेलसी साइफन और एम्प्रेस पुल पर पानी की सतह और बहाव मुस्तहकम है। हेड इस्लाम पर पानी की आमद 8,225 और इखराज 6,609 क्यूसेक है, जबकि मेलसी साइफन पर पानी का इखराज 5,336 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। एम्प्रेस पुल पर पानी की सतह 1.4 फुट पर बरकरार है। आगे बढ़े और अब आपको बताएं, मुल्तान आर्ट्स काउंसिल की जानिब से स्टारलाइट थिएटर में सेंसर रिहर्सल की चेकिंग पर अदाकारा बरहम, अदाकारा खुशबू और अदाकारा सिल्क ने आर्ट्स काउंसिल की जानिब से मॉनिटरिंग पर तहफ्फुज़ात का इजहार कर दिया। अदाकारा सिल्क के हाफ बाजू पर असिस्टेंट डायरेक्टर आर्ट्स काउंसिल मोहम्मद अहमद का एतराज। इस हवाले से मजीद आगाह करेंगे वसीम शहजाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान शहर के तमाम थिएटर को सेंसर रिहर्सल चेक करने के बाद ड्रामा नुमाइश की इजाज़त जो है वो दे दी गई है। इस वक्त मैं मुल्तान में स्टारलाइट थिएटर में जो है वो मौजूद हूँ। अगर हम सेंसर रिहर्सल की बात करते चलें तो फनकारों के प्रॉप्स, डायलॉग्स और इसके साथ साथ जो गाने हैं उनको मॉनिटर किया गया और उनको देखने के बाद नुमाइश की इजाज़त दी गई। सीनियर अदाकारा जो है वो मेरे साथ मौजूद है, मैडम खुशबू। मैडम क्या कहेंगे? ये जो किया जा रहा है, जो पाबंदी है, जो इस चीज को बहुत पहले कंट्रोल करना चाहिए था, लेकिन लोगों को अब इतनी अवेयरनेस हो चुकी हुई है कि इससे हमारे प्रोड्यूसर को काफी लॉस भी हो रहा है, क्योंकि जो डांसेस से पीछे रहे हैं तो उस वक्त भी अगर उस पर काबू पाया जाता तो एक डांस करने वाले को परफॉर्मेंस जिसको कहते हैं परफॉर्मेंस कराई जाती, तो मेरे ख्याल में ये जो पब्लिक टूटी है ये ना टूटती। इससे जो मतलब कि बहुत लॉस भी उठाना पड़ रहा है प्रोड्यूसर्स को, बट एक्शन तो अच्छा है, तो लॉस तो उठाना पड़ रहा है, लेकिन ये कि सेंसर वाले बहुत अच्छी तरीके से सेंसर मॉनिटर कर रहे हैं।
آپ سے بھی میڈم جاننا چاہیں گے، یہ جو آپ کا ڈریس ہے اس پر بھی آرٹس کونسل کی جانب سے اعتراض اٹھایا گیا. مجھے نہیں لگتا کہ اس ڈریس پہ کوئی بھی وائلیشن بنتی ہے، کیونکہ یہ پراپر آلریڈی پہنا ہوا ہے، سینسر نے پاس کیا ہوا ہے. تو اگر ان کو لگتا ہے تو ہمارا کام ہے کہ ہم ان کی مانیں، لیکن اتنا بھی نہیں ان کی ہم بات کو ایکسیپٹ کر سکتے جو ناجائز ہو. دیکھیں یہ ڈریس میں نے یوز کیا ہوا پہلے بھی اسٹیج پہ، تو کوئی بھی ایسی وائلیشن نہیں تھی. اگر آج جنہوں نے کہا تو میں نے ان کا تھوڑا سا ان کو بریف کیا ہے، ان کو کہا گیا لیکن انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا، تو تھینک یو سو مچ. تھیٹر کو ضرور ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے، فنکار بھی اس حوالے سے تعاون کر رہے ہیں، لیکن گورنمنٹ نے ایک دم سے جو کھینچی ہے زنجیر، اس کی وجہ سے جو فنکار طبقہ ہے ان کو مشکلات کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑ رہا ہے، لیکن وہ پھر بھی حکومت کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہے. وسیم شہزاد، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے. آگے بڑھے اور اب آپ کو بتائیں، رحیم یار خان میں ہیلمٹ پہننے کی ساری ترغیبات ناکام، مگر ای چالان کے خوف نے کیا بڑا کام. ہیلمٹ مہم جو نہ کر سکی وہ ای چالان نے کر دکھایا. اب سڑکوں پر ہیلمٹ ہی ہیلمٹ نظر آتے ہیں. آٹو مارکیٹ میں بھی ہیلمٹ خریدنے والوں کا رش. قیمت بڑھنے کا بھی کوئی گلہ شکوہ نہیں، صرف ہیلمٹ خریدنے پر زور ہے. رحیم یار خان میں موٹر سائیکل سواروں کو ہیلمٹ پہنانے کی ہر ترکیب ہوئی ناکام. سیفٹی سیمینار، نہ تشہیری مہم اور نہ ہی مفت ہیلمٹ کی تقسیم موٹر سائیکل سواروں کو ہیلمٹ پہنا سکی. لیکن جیسے ہی ای چالان کی گھنٹی بجی، شہر میں ہیلمٹ کی بہار آ. شہر میں سیفٹی سٹی پروجیکٹ کے کیمروں نے آنکھ کھولی تو سڑکوں پر ہیلمٹ ہی ہیلمٹ نظر آنے لگے. رحیم یار خان میں بارشیں تو نہیں ہوئی، مگر آٹو مارکیٹ میں ہیلمٹوں کی برسات نے گویا طوفان مچا دیا ہے. ہیلمٹ کا مذاق اڑانے والوں کو بھی نہ کوالٹی نہ ہی قیمت کی فکر ہے. بس فکر ہے کہ ہیلمٹ ملنا چاہیے ورنہ چالان ضرور ہوگا. یہ اگر ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو جائے تو ہماری حفاظت کرتا ہے، دھوپ چھاؤں میں بھی حفاظت کرتا ہے، سردی میں بھی کرتا ہے. چالان کا تو نہیں، لائسنس بھی ہے ہمارے پاس، یہ بھی ہے. چالان کا میں ڈر تو نہیں ہے اتنا، آپ کو ایسے بچائیں جب سے ہمارے پاس ہے نا. باقی لوگ زیادہ تر لے رہے ہیں چالان کی وجہ سے. ماشاءاللہ حکومت اچھا اقدام ہے، سیفٹی مسٹ ہے، سیفٹی ہونی چاہیے، بہت اچھا اقدام ہے. حفاظت بھی ہے نا، لیکن یہ کہ جدو وہ سیدھی کہندے نے سیدھی انگلی نہیں نکلتا پھر ٹیڑھی کرنی پے گی. تو حکومت نے انگلی کی ٹیڑھی، تو ہن ظاہری گل ہے ڈر بھی کہہ سکتے ہو تسی اونوں. حفاظت ہے ہی ہے نا، وہ تو ہے. دکانداروں کا کہنا ہے کہ ہیلمٹ کی طلب بڑھنے پر قیمت میں بھی آئے روز اضافہ ہوتا جا رہا ہے. ہیلمٹ کی قیمتوں میں تیزی سے حساب سے ہے کہ اگر فرض کیا ہم نے ایک چیز 1800 میں بیچی ہے نا، پیچھے سے فون آیا تھا، انہیں فون کرا نا جی 3 کارٹن چاہیے. وہ کہتے ہیں 3 کارٹن نہیں ہے، آپ کو 1 کارٹن ملے گا، بلکہ 6 ہیلمٹ ملیں گے. اور ریٹ وہ ہمیں بتاتے ہیں 250-300 روپے ایکسٹرا. تو جو پہلے ہماری پرچیز تھی جتنے میں ہم یہاں پہ بھیج رہے تھے اس سے 50 روپے اوپر ہماری خرید ہوتی ہے. ہیلمٹ کو بوجھ سمجھنے والے موٹر سائیکل سوار اب ہیلمٹ ایسے پہن کر گھوم رہے ہیں جیسے کوئی نیا فیشن ہو. اب فیصلہ عوام کا ہے کہ ہیلمٹ پہننا ہے یا ہر بار چالان بھگتنا ہے، کیونکہ سڑکیں وہی ہیں مگر نگرانی آٹو پر لگ گئی ہے. کیمرہ مین انور سہیل کے ساتھ عاصم صدیق، روحی، رحیم یار خان. اور ناظرین، مظفر گڑھ کے شہری ہو جائیں ہوشیار، ای چالان کا باقاعدہ سلسلہ شروع ہوگا. کمیونیکیشن آفیسر سیف سٹی اتھارٹی محمد ذکریہ نے روہی سے گفتگو میں کہا کہ ای چالان سے بچنے کے لیے شہری ہیلمٹ کا استعمال کریں. چالان کا مقصد شہریوں کو جرمانے کرنا نہیں، ان کی حفاظت یقینی بنانا ہے. محفوظ پنجاب، محفوظ مظفر گڑھ. سیف سٹی اتھارٹی نے مظفر گڑھ میں باقاعدہ کام شروع کر دیا. ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کو اب ای چالان بھی ہوں گے. سیف سٹی اتھارٹی کے کمیونیکیشن آفیسر محمد ذکریہ کا کہنا ہے کہ جو شہری ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرے گا، ہیلمٹ نہیں پہنے گا، ٹرپل سواری پر جائے گا، اس کا چالان ہوگا. اے آئی ریلیٹڈ ہمارے کیمرے ہیں جو کہ خود وائلیشن کو مانیٹر کرتے ہیں، اس کو کیپچر کرتے ہیں، اور اس نمبر پلیٹ کے اگینسٹ فرض کیا ایک بائک والا جا رہا ہے، اس کا ہیلمٹ نہیں ہے، تو ہمارا کام کیمرہ اے آئی کے تھرو اس کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے وداؤٹ ہیلمٹ. انہوں نے کہا کہ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر موٹر سائیکل سوار کا چالان 2000 روپے تک کا، جبکہ گاڑی کا چالان 500 سے 800 روپے تک کا ہوگا. جس شخص کا ای چالان ہوگا وہ اسے آن لائن ادا کر سکے گا. چالان ادا نہ کیا تو بار بار چالان ہوگا اور سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی. اگر گاڑی ہے تو اس کا جو سیٹ بیلٹ کا چلان ہے وہ کریں گے. اگر بائک ہے تو ہیلمٹ کا چلان ہوگا جو کہ 2000 کا ہے. آپ کے اگر چلان ہو گئے ہیں، آپ ای پے پنجاب ایپ پر جا کے اپنی آئی ڈی لاگ ان کریں، وہاں پہ پی ایس سی ہے پنجاب سیف سٹی ای چلان پہ کلک کر کے اس کے تھرو آپ اس کو پے کر سکتے ہیں. سیف سٹی اتھارٹی کے کمیونیکیشن آفیسر کا کہنا ہے کہ ای چالان کے لیے جدید ٹیکنالوجی اور اعلیٰ کوالٹی کے کیمروں کا استعمال کیا جا رہا ہے. شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر مکمل نظر رکھی جا رہی ہے. سرگودا کے فیصل مسعود ٹیچنگ اسپتال میں علیحدہ کینسر وارڈ قائم.
وارڈ میں 15 فی مرد اور 15 خواتین مریضوں کے علاج کی گنجائش۔ ماہر امراض کینسر ڈاکٹر شرمین کہتی ہیں کینسر کے علاج کے لیے 60 لاکھ کا علیحدہ سے بجٹ بھی رکھا گیا۔ سرگودا میں کینسر کے مریضوں کو پہلے فیصل آباد یا لاہور ریفر کر دیا جاتا تھا، لیکن اب کینسر کے مریضوں کے لیے فیصل مسعود ٹیچنگ ہسپتال میں علیحدہ کینسر وارڈ تشکیل دے دیا گیا ہے۔ وارڈ میں 15 مرد اور 15 خواتین مریضوں کے علاج کی گنجائش موجود ہے۔ ڈاکٹر شرمین کا کہنا ہے کہ کینسر کے علاج کے لیے 60 لاکھ کا علیحدہ سے بجٹ بھی رکھا گیا ہے۔ کینسر کے مریضوں کے لیے کیمو کے ساتھ مزید ادویات بھی ہسپتال میں ہی فراہم کی جائیں گی۔ پہلے ہمارے پاس ایک چھوٹا سا وارڈ یہاں پہ موجود تھا، لیکن ابھی جو ہمارے نئے ایم ایس صاحب آئے ہیں ڈاکٹر سہیل، انہوں نے ہمیں ٹی بی اسپتال کے اوپر پراپر ایک میل اور ایک فیمیل وارڈ الگ سے مہیا کرتی ہے، جس میں ہمارے پاس تقریباً 15 بیڈوں کی سہولت موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی ابھی ڈاکٹر سہیل طارق نے ہمیں کافی ساری کیمو کی دوائیاں بھی جو ہیں وہ سرکاری خرچے کے اوپر منگوا کر دی ہیں، اس لیے ہمارے پیشنٹس کو اب لاہور یا فیصل آباد ہمیں ریفر کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ سرگودا ہسپتال میں خصوصی وارڈ سے کینسر کے مریضوں کا شہر میں ہی علاج ممکن ہو سکے گا، جس سے مریضوں کے ساتھ لواحقین کی پریشانی میں بھی کچھ کمی آئے گی۔ کیمرہ مین زاہد بٹی کے ساتھ سید زوار حسین کاظمی، روحی، سرگودا۔ اب آپ کو بتائیں ڈرگ ایکٹ ترمیم کے بعد ڈرگ کورٹ ججز سے محروم ہو گئی۔ ترمیم کے بعد ڈرگ کورٹ کا چیئرمین سیشن جج یا ریٹائرڈ سیشن جج ہوگا۔ ملتان کی وکلا برادری کا حکومتی فیصلے پر تحفظات کا اظہار، کہتے ہیں وکلا کے لیے چیئرمین بننے کے مواقع ختم ہو گئے۔ ایکٹ 1976 میں ترمیم کے بعد اب ڈرگ کورٹ کے چیئرمین صرف سیشن جج یا ریٹائرڈ سیشن جج تعینات کیے جائیں گے۔ 29 مئی 2025 کو پنجاب حکومت نے ڈرگ ایکٹ کے سیکشن 31(2) میں ترمیم کی، جس کے بعد وکلا کے لیے چیئرمین بننے کے مواقع ختم ہو گئے۔ ترمیم کے باعث ملتان سمیت پنجاب بھر میں ڈرگ کورٹس عملی طور پر غیر فعال ہو گئی ہیں، کیونکہ نئی تعیناتیاں تاحال نہیں ہو سکیں۔ وکلا کا کہنا ہے کہ ماضی میں 10 سالہ ہائی کورٹ پریکٹس والا وکیل چیئرمین ڈرگ کورٹ بن سکتا تھا، تاہم اب صرف سیشن جج یا سابق سیشن جج ہی تعینات ہو سکیں گے۔ 29 مئی 2025 کو پنجاب گورنمنٹ نے ایک امینڈمنٹ کی ہے سیکشن 31(2) ڈرگ ایکٹ 1976 میں، جس کے تحت انہوں نے اب یہ ہے کہ سیشن جج، ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج یا جو سیشن جج رہا ہو اس کو لیے ایکٹ میں امینڈمنٹ کر دی ہے کہ اب ان کو تعینات کیا جائے گا۔ سینئر وکلا کا کہنا ہے کہ اب صورتحال یہ ہے کہ کوئی وکیل سینیورٹی کی بنا پر ہائی کورٹ کا جج تو بن سکتا ہے، لیکن ڈرگ کورٹ کا چیئرمین نہیں بن سکتا۔ یہ راستہ وکلا کے لیے بند نہیں ہونا چاہیے تھا، اسے چیک اینڈ بیلنس ضرور ہونا چاہیے تھا۔ دا کنسلٹنسی آف دا چیف جسٹس، اس کے ساتھ مشاورت سے سینئر وکلا سے جو کہ ایکسپیرینس وکلا تھے ان کو تعینات کیا جاتے رہنا چاہیے تھا، کیونکہ جب ہائی کورٹ میں ایک وکیل جس کی 10 سال کی پریکٹس ہو وہ ہائی کورٹ کا جج لگ سکتا ہے تو ڈرگ کورٹ میں کیوں نہیں لگ سکتا؟ وکلا یہ ضرور تسلیم کرتے ہیں کہ سیشن ججز کی تعیناتی ڈرگ کورٹس کی کارکردگی بہتر ہونے کی امید ہے۔ کیمرہ مین عامر شاہ کے ساتھ ماہر عمران، روحی، ملتان۔ ملتان میں فضائی آلودگی کے خاتمے کا مشن، محکمہ ماحولیات نے بھٹوں پر شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا۔ مہم کے دوران شہر کے 480 بھٹوں پر 28,000 پودے لگائے جائیں گے۔ ملتان میں فضائی آلودگی پر قابو پانے کے لیے محکمہ ماحولیات کا منفرد اقدام، شہر کے 480 بھٹوں پر شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ مہم کے دوران 28,000 سے زائد پودے لگائے جائیں گے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر محکمہ ماحولیات ڈاکٹر طاہر عباس اور بھٹا ایسوسی ایشن کے نمائندوں نے شجرکاری مہم کا افتتاح کیا۔ بھٹا جات جو ہیں ان پہ آج ہم نے سٹارٹ کیا ہے اور انشاءاللہ نیکسٹ ہم 2 ویک کے اندر تمام ملتان کے جو بھٹا جات ہیں وہاں پہ جو ٹارگٹ ہمیں گورنمنٹ EPA پنجاب کی طرف سے دیا گیا ہے 28,000 پودے جو ہیں وہ مختلف مقامات پہ ہم نے لگانے ہیں۔ 4-5 دن پہلے ہمیں کہا تھا کہ ہم نے ٹری پلانٹیشن کرنی ہے، ہم نے انتظام کیا، ہمیں ان کا منصوبہ بہت اچھا لگا ہے، ہم نے اپنے دل و جان سے پوری کوشش کیا اور اچھے سے اچھے پودے لیے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ان کی رکھوالی بھی کریں گے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر محکمہ ماحولیات ڈاکٹر طاہر عباس کا کہنا تھا کہ ہم نے اپنی پوری ٹیم کے ساتھ شجرکاری مہم کا آغاز کیا ہے۔ 1 ہفتے کے اندر زیادہ سے زیادہ ٹارگٹ مکمل کریں گے۔ مقصد صرف پودے لگانا نہیں بلکہ سبزے کو فروغ دینا اور لوگوں کو پودوں کی اہمیت کے بارے میں آگاہی دینا ہے۔ مہم صرف سرکاری سطح تک محدود نہیں بلکہ بھٹا مالکان اور وہاں کام کرنے والے مزدور بھی اس میں شریک کیے گئے ہیں تاکہ ان پودوں کی دیکھ بھال کو یقینی بنایا جا سکے۔ جیسے کہ ہمارے DG صاحب نے
ہیں اور ہمیں ہمارے ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب کے انسٹرکشنز ہیں کہ ہم نے پودے لگانے ہیں بٹھوں پہ، تو اس مہم کو لے کر آج ہم لوگ یہاں آئے ہیں پلانٹیشن کرنے تاکہ ماحول کو زیادہ سے زیادہ انوائرمنٹ فرینڈلی بنایا جائے۔ ہم ڈپٹی ڈائریکٹر انوائرمنٹ ملتان کی زیر نگرانی کام کر رہے ہیں اور ہر بٹھے پہ پودے لگوا رہے ہیں۔ یہاں بھی آج بہاولپور روڈ پہ بھی پودے لگوا رہے ہیں اور اس بٹھے پہ 30 پودے ہم نے لگوائے ہیں۔ صدر بھٹا ایسوسی ایشن ملک شہزاد نے کہا کہ اب بھٹوں پر بھی پودے لگائے جا رہے ہیں، ہم ان کی باقاعدہ دیکھ بھال کریں گے اور یہاں کام کرنے والے مزدور بھی ان درختوں سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ کیمرامین محمد کامران کے ساتھ الشبا آصف، روہی، ملتان۔ ساون کا موسم شروع ہوتے ہی مختلف شہروں میں شجرکاری مہم بھی شروع کر دی گئی تاکہ زیادہ سے زیادہ پودے لگا کر بڑھتی آلودگی کے مسائل پر قابو پایا جا سکے۔ موسمی تغیر کا مقابلہ کرنے کے لیے حکومتی اداروں کے ساتھ نجی شعبے بھی شجرکاری میں مصروف ہیں۔ بہاول نگر میں شجرکاری مہم کا آغاز ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد نے ڈی سی آفس میں پودا لگا کر کیا۔ ایڈیشنل ڈی سی ریونیو جام افتاب، ڈویژنل فارسٹ آفیسر طارق محمود بھی اس موقع پر موجود تھے۔ ڈی سی ذوالفقار احمد کا کہنا ہے کہ ضلعی سطح پر سرکاری دفاتر اور عوامی مقامات پر پودے لگائے جائیں گے۔ ماحول کے تحفظ اور سرسبز پنجاب کے لیے شجرکاری ناگزیر ہے۔ لودھرا میں ماحولیاتی آلودگی کے مقابلے کے لیے ڈپٹی کمشنر لودھرا ڈاکٹر لبنہ نذیر نے شجرکاری مہم کے نئے فیز کا اعلان کر دیا۔ شہر میں 20,000 نئے پودے لگائے جائیں گے۔ ڈی سی کے مطابق مائنر کے کنارے 5,000 پودے لگا دیے گئے ہیں اور سول سوسائٹی کو اس قومی کار میں ساتھ ملا رہے ہیں۔ برے والا کو سرسبز بنانے کے مشن میں گرین برے والا موومنٹ کی جانب سے شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ شہریوں سمیت اوورسیز پاکستانیوں نے بھی پودے لگائے۔ گرین موومنٹ کے ذمہ داران کا کہنا ہے کہ اس مہم میں 10,000 پودے لگائے جائیں گے۔ بلیٹن میں آگے بڑھیں اور اب آپ کو بتائیں۔ میاں والی کے شہریوں کے لیے اچھی خبر، حکومت پنجاب نے میاں والی کے لیے 7 نئے ترقیاتی منصوبوں کی منظوری دے دی۔ حکومت کو منظوری کے لیے 12 منصوبوں کا پرپوزل بھیجا گیا تھا۔ حکومت پنجاب نے میاں والی کے لیے 7 نئے ترقیاتی منصوبوں کی منظوری دے دی۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ شعیب رضا خان کہتے ہیں ڈسٹرکٹ لیول کی 3 اسکیموں کی منظوری ملی، جن میں بیچلر ہاسٹل، ڈپٹی کمشنر آفس اور کندیا طاہر آباد روڈ شامل ہیں۔ بیچلر ہاسٹل کے لیے 2 کروڑ، سڑک کی تعمیر کے لیے 1.5 کروڑ اور ڈی سی آفس کی بحالی کے لیے 1 کروڑ مل چکا ہے۔ تھانہ صدر کی تعمیر کے لیے 6 کروڑ کی منظوری ہوئی ہے، جبکہ مقبول خیل چوکی ڈی پی او آفس کی بحالی کے لیے 2 کروڑ مل گئے ہیں۔ ٹوٹل 3 اسکیمیں جو ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمیٹی کے لیول کی تھیں وہ اپروو ہوئی ہیں، جن میں بیچلر ہاسٹل ہے، ڈپٹی کمشنر آفس ہے اور ایک روڈ ہے طاہر آباد کالونی تک جاتی ہے کندیا شہر سے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ کا کہنا ہے کہ تمام منصوبوں کے تکمیل کے لیے فنڈز سے ماہی بنیاد پر فراہم کیے جائیں گے۔ یہ جو فنڈز ہوتے ہیں یہ کوارٹرز میں آتے ہیں، 20% پہلا کوارٹر ہوتا ہے، پھر 30% ہوتا ہے، پھر 30% ہوتا ہے اور پھر 20% ہوتا ہے، یہ ریشو ہوتی ہے۔ جبکہ جو آن گوئنگ اسکیم جو پہلے چل رہی تھیں ہماری 16 اسکیمیں، ان کے سارے فنڈز جو ہیں وہ آ چکے ہوئے ہیں۔ ڈپٹی ڈائریکٹر شعیب رضا خان کا مزید کہنا تھا کہ ٹینڈرنگ کا عمل شروع ہو چکا ہے، اگست کے دوسرے ہفتے میں کام شروع ہو جائے گا۔ کیمرہ مین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز، روہی، میاں والی۔ کہروڑ پکا کی سرزمین ایک بار پھر دہی ثقافت کی خوشبو سے مہک اٹھی، جہاں بکریوں کا منفرد میلہ عوام کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ نایاب نسل کی سجی سوری بکریاں دہی زندگی سے جڑی روایتوں کی جھلک پیش کر رہی تھی۔ ملتان، بہاولپور، چولستان، حاصل پور اور خیرپور ٹاموالی جیسے دور دراز علاقوں سے شوقین حضرات اپنی اعلیٰ نسل کی بکریوں کو میلے پر مقابلے میں لائے ہیں۔ ڈھول کی تھاپ اور شہنائی کے سروں پر بکروں اور بکریوں کی کیٹ واک۔ یہ انوکھی کیٹ واک کے لیے کہروڑ پکا کے علاقے میں پیر جیون کے دربار پر بکریوں کا روایتی سالانہ میلہ منعقد کیا گیا۔ اس میلے کی خاصیت ہی یہی ہے کہ اس میں لودھرا اور وہاڑی کے مختلف علاقوں سے بکری پال حضرات اپنی بکریاں اور بکرے لے کر آتے ہیں، ان کو سجاتے سنوارتے ہیں، میدان سجایا جاتا ہے اور پھر شروع ہوتی ہے بکریوں کی کیٹ واک۔ ڈھول کی تھاپ پر اٹھتے قدم مٹکتی لہکتی بکریاں سرتال بھی جانتی ہیں۔ بکریاں پالنے کے شوقین افراد بڑے شوق سے اس میلے میں شریک ہوتے ہیں اور ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالتے دکھائی دیتے ہیں۔ بکریوں کا مقابلہ جیتنے والے کو پگ پہنائی جاتی ہے۔ شرکا کا کہنا ہے کہ یہ میلہ ثقافت کو اجاگر کرنے کا ایک بہانہ ہے۔ خوراک کھجی پانے، دانا پانے، جان محنت کرنے، غریب آدمی ہیں، سارے شوق پورے دن دربار دے ہر سال آندے رہے بنے۔ اخلاقی طور تے پگ بدائی ویندی ہے ہر بندے کو، یہ کہ رسمی ثقافت ہے، ثقافت لحاظ نال ایک رل مل باون دا ایک رسم رکھدا۔ میلے میں آئے شہریوں کا کہنا تھا کہ یہ میلہ صرف تفریحی سرگرمی نہیں بلکہ مقامی معیشت، مویشی پروری اور دیہی ثقافت کا فروغ کا مؤثر ذریعہ بھی۔ کیمرہ مین تنویر خان کے ساتھ عاشق حسین قریشی، روہی، کہروڑ پکا۔
वज़ीर-ए-आज़म टैलेंट हंट प्रोग्राम के तहत PSL विनर लाहौर कलंदर्स की मैनेजमेंट बहावलपुर पहुंच गई। इस्लामिक यूनिवर्सिटी बहावलपुर के क्रिकेट ग्राउंड में डिवीजन भर से खिलाड़ी ट्रायल देने के लिए पहुंच गए हैं। साबिक टेस्ट क्रिकेटर और हेड कोच लाहौर कलंदर क्रिकेटर रियाज अफरीदी का कहना है कि खिते में टैलेंट मौजूद है, इस टैलेंट को कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर रोशनास कराएंगे। क्रिकेट के बेहतरीन नौजवान खिलाड़ियों की तलाश के लिए पाकिस्तान सुपर लीग की फातेह टीम लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट बहावलपुर पहुंच गई। वज़ीर-ए-आज़म टैलेंट हंट प्रोग्राम के तहत लाहौर कलंदर सिंध और बलूचिस्तान में ट्रायल मुकम्मल कर चुकी है और अब जनूबी पंजाब का रुख कर लिया गया है। बहावलपुर में इस्लामिया यूनिवर्सिटी के क्रिकेट ग्राउंड में डिवीजन भर से खिलाड़ियों के ट्रायल्स लिए गए। लाहौर कलंदर के हेड कोच और टेस्ट क्रिकेटर रियाज अफरीदी का कहना है कि बहावलपुर के नौजवानों में बहुत टैलेंट है, बिलखुसूस कम उम्र नौजवानों में कुछ बहुत अच्छे स्पिनर्स मौजूद हैं और उनका मुस्तकबिल रोशन है। अब तक के ट्रायल में 2 बॉलर्स और 1 बैट्समैन सामने आए हैं। यहाँ के बड़े बड़े क्रिकेटर्स रह चुके हैं, अच्छी क्रिकेट भी है यहाँ पे, अल्हम्दुलिल्लाह ग्राउंड भी बड़े फंटास्टिक ग्राउंड्स हैं। डेफिनेटली अभी शुरू किया है, घंटा डेढ़ हो गए ट्रायल ले रहे, अभी भी बॉलर्स हमें कुछ ऐसे बॉलर्स नजर आए जो वेरी गुड, एक बैट्समैन भी है और मजे की बात है हमने अंडर एज वाले लड़के देखे जो स्पिनर्स हैं लाइक 13-14 वेरी बेस्ट, बहुत अच्छे, उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। आंखों में कामयाबी के ख्वाब लिए सैकड़ों खिलाड़ी ट्रायल देने के लिए पहुंचे हुए थे। एक तरफ बॉलर्स अपने जोहर दिखा रहे थे तो दूसरी तरफ बल्लेबाज भी मुस्तकबिल का शाहिद अफरीदी या बाबर आजम बनने की ख्वाहिश लिए ऊंचे लंबे शॉट्स खेल रहे थे। ट्रायल्स के लिए लोधरा, रहीम यार खान और बहावल नगर से आए खिलाड़ियों का कहना था कि वो सिलेक्शन के लिए भरपूर मेहनत से काम लेंगे। लोधरा से आया हूँ ट्रायल देने के लिए, तरीन अकेडमी में खेलता हूँ, तो ये बहुत एक अच्छा निज़ाम है जो ये लाहौर कलंदर वाला ने शुरू किया है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी ये एक अच्छा इकदाम लिया ताकि नया टैलेंट जो है ना सामने आ सके। मेरा नाम मोहम्मद अहमद है, मैं रीमर खान से आया हूँ, मैं कायद-ए-आज़म क्रिकेट क्लब में खेलता हूँ, मैं राइट हैंड विकेट कीपर बैट्समैन हूँ, मैं लाहौर कलंदर के ट्रायल देने आया हूँ। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है यंगस्टर्स के लिए। अच्छा पेस है और जैसा कि नज़र आ रहा है इंशाल्लाह टैलेंट ही जाएगा इधर से और इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन होगा। हेड कोच रियाज अफरीदी कहते हैं कि बहावलपुर के नौजवान स्पिनर्स बहुत टैलेंटेड हैं और इनकी कामयाबी के इम्कानात रोशन है। अब वो फास्ट बॉलर्स में 140 किलोमीटर फी घंटा से ज्यादा रफ्तार से बॉल फेंकने वाले बॉलर्स तलाश कर रहे हैं। कैमरामैन अकरम शाहीन के हमरा रजा मालिक, रोही, बहावलपुर।